दोस्तों हमारे चैनल पाक विज़ टीवी को सब्सक्राइब फरमाएं, शेयर फरमाएं और लाइक फरमाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। पाक विज़ टीवी मोहम्मद मंशा, अस्सलामु अलैकुम जी, कैसे हैं जनाब? इस प्रोग्राम में बात करते हैं ये जो काजी फायज़ ईसा की लेटेस्ट उनके रेफरेंस के हवाले से और उनके पिटीशन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी, तो उसमें वफाक के वकील जनाब फ़रूग नसीम साहब, जो साबिक़ वज़ीर क़ानून है और शायद मुस्तक़बिल के भी वज़ीर क़ानून क्योंकि वो हर तरफ खेलते हैं। एक वकील अब जब वो वज़ीर क़ानून होते हैं तो उस वक़्त कोई शरारत करते हैं, और फिर जब उसका कोई जवाब नहीं होता और कोई तैयार नहीं होता उसको प्लीड करने के लिए, तो फिर वहाँ से इस्तीफ़ा देते हैं, फिर अदालत में आते हैं। तो वो एक तरह का, जो बाज़ फिल्मों में जिस तरह ड्यूल रोल होता है ना, एक ही एक्टर जो है वो दो रोल कर रहा होता है, तो इस तरह फ़रूग नसीम साहब के भी मल्टीपल रोल्स हैं। और ये तफसीलात में जाने से पहले बस दो चीज़ें आप थोड़ा रिवाइज़ में कर लें। बचपन में जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो मुझ जैसे नालायक जो हैं, उन्हें जब मज़मून वो याद करना होता ना, तो ज़ाहिर है एक से ज़्यादा मज़मून होते कि ये इम्तहान में लिखने हैं, कोई कायदे आज़म पर है, कोई सुबह की सैर पर है, कोई कुछ है। तो हम जैसे जो थे वो एक ही मज़मून रख लेते ज़ुबान से, ज़ुबानी याद कर लेते। मसलन ये मॉर्निंग वॉक है जी, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग वगैरह वगैरह। अब अगर इम्तहान में, क्योंकि आता तो एक ही है, इम्तहान में आ गया कि कायदे आज़म पर मज़मून लिखे, तो जनाब ऊपर कायदे आज़म लिखा और नीचे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये वही चीज़ दोहरा दी। अब इसके चांसेस बहरहाल थे कि उसका फ़ायदा होता, कि बाद का तो साथीज़ा इतने मसरूफ़ होते हैं और क्लास इतनी आम नहीं होती, छोटी क्लासेस हैं, तो वो किसी और ही को कह देते हैं, यार ये देखते जो जिसने कुछ लिखा इतना दे दो, जिसने नहीं लिखा उसे ये कर दो, वो कर दो। तो वो जब देखता कोई इस सूरत हाल में एक पेज या आधा पेज लिखा हुआ है तो कुछ ना कुछ मार्क्स दे देता, लिहाजा हमारा तुक्का लग जाता। यानी जो भी कोई सवाल करे हमने जवाब वही देना जो रटा हुआ है। इसी तरह जब किसी से कोई सवाल बंदा पूछे ना, कोई मुकर्रर हो या कोई सहाफ़ी किसी जिससे इंटरव्यू ले रहा है या वगैरह, इस टाइप की कोई सूरत हाल, तो अगर सवाल आपको नहीं आता या नहीं जवाब देना चाहते, तो आमतौर पर जो टैक्टिक्स यूज़ किए जाते हैं वो ये हैं कि वो सवाल की तारीफ़ करेगा, माशाल्लाह आपने ज़बरदस्त सवाल किया, ये बड़ा रेलिवेंट है जी, लेकिन जवाब नहीं देना। तो यही दो टेक्निक्स हैं। और तीसरी टेक्निक ये समझ लें कि तकरार यानी रेपिटिशन, बार बार एक ही बात कहते जाना, जो भी कोई कह रहे वो दरअसल इन दोनों में ही फिट आती है। तो ये टेक्निक है, यूज़ कर रहे हैं जो काजी फायज़ ईसा के ख़िलाफ़ यानी वफाक के वकील हैं फ़रूग नसीम साहब। अब सबसे पहले तो ये नेचर समझ लें। वैसे बहुत सारे तबसरे आपने सुने होंगे, लेकिन मैं थोड़ा टेक्निकल डिटेल्स और इट्स टैक्टिक्स की बात करना चाह रहा हूँ। इशू असल में जो पिटीशन काजी फायज़ ईसा की है और वो इन रिस्पांस टू रेफरेंस इन द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, और उसमें तीन बुनियादी बातें हैं। एक तो वो ये कहते हैं कि ये बदनीश्ती पर मबनी है रेफरेंस। दूसरा वो ये कहते हैं कि जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है ये मुबैना तौर पर जिसकी बुनियाद पर रेफरेंस बनाया गया वो गैर आइनी और गैर कानूनी अंदाज से हासिल की गई है। और नंबर तीन वो ये कहते हैं कि जो उनकी वाइफ या बच्चे हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, वो दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन एक्ट्स इन मॉनिटरी टर्म्स या इन टैक्स लॉज। तो मैं उनका ज़िम्मेदार नहीं हूँ, अगर कोई उन्होंने वायलेशन किया तो उनसे पूछो, मेरा उनसे इस वाले से तल्लुक़ बनता नहीं है, मैं उनकी जगह जवाब नहीं दे सकता, और वो प्रॉपर्टीज़ मेरी मनी से क्रिएट नहीं की गई। अच्छा, अब होना तो ये चाहिए कि ये तीन चीज़ें जो हैं वो डिसप्रूव की जाएं, यानी फ़रूग नसीम जो है वो ये साबित करे कि ये मेलाफाइडी नहीं है। यानी जो काजी फायज़ ईसा के वकला हैं उन्होंने पहले दलाइल दिए हैं, उन्होंने अपने तय ये साबित किया है कि ये मेलाफाइडी भी है, ये गैर आइनी अंदाज से हासिल की गई इन्फॉर्मेशन पर मबनी है, और हमारा क्लाइंट जो है वो अपने बच्चों और उनकी वाइफ जो इंडिपेंडेंट हैं
ان پر وہ ان کے زیر کفالت نہیں ہے، وہ اپنی انکم رکھتے ہیں، اپنا کاروبار رکھتے ہیں، اپنا ذرائع رکھتے ہیں، تو وہ اپنے طور پر پراپرٹی کریٹ کر سکتے ہیں، یہ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، لہٰذا یہ ان کی طرف سے اپنی ٹیکس ریٹرن میں ان کا ذکر کرنا ان پر obligation نہیں ہے۔ تو فروغ نسیم صاحب کا یہ کام ہے کہ یہ ثابت کریں کہ نہیں، یہ بدنشتی پر مبنی نہیں ہے، اور یہ جج صاحب جو ہیں یہ اپنے بچوں یا اپنی وائف جو وہ ٹیکس لا کی خلاف ورزی کریں تو ان کے یہ ذمہ دار ہیں، اور یہ انڈر اینی ابلیگیشن تھے کہ ان پراپرٹیز کا ذکر کرتے، اور یہ ان کے پیسوں سے بنی ہے۔ اب وہ یہ بات نہیں ثابت کرتے، وہ کہتے ہیں مثلاً بس ایک ان جنرل بات کریں گے کہ دیکھیں جی یہ لیگل اصول ہے کہ بچے اور جو وائف ہے ان کے ایسٹس جو ہیں جج صاحب کو ڈکلیئر کرنے چاہیے تھے، اور جج صاحب ساتھ ہی وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ جج صاحب کہتے ہیں کہ بچے اور وائف انڈیپینڈنٹ ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں جی آرٹیکل 209 جو آئین کا ہے وہ ڈسپلنری نیچر کا ہے اور ٹیکس لا کے متعلق نہیں ہے، اور ظاہر ریفرنس جو ہے 209 کے تحت ہی فائل کیا جاتا ہے، وہ خود اس سینس میں مان بھی رہے ہیں۔ اور پھر اسی طرح منصور علی شاہ کے ایک سوال کے جواب میں جو جسٹس ہیں تو نسیم نے یہ قبول کیا کہ ان کی وائف جو ہے وہ اپنی ریٹرنز یعنی ٹیکس کے گوشوارے فائل کرتی ہے۔ تو منصور علی شاہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی وائف جب ٹیکس فائل کرتی ہے، یہ ایون نہ بھی کرے، تو ان کی طرف سے یہ ذمہ دار کیسے ہیں؟ آپ ان سے سوال کیسے کر سکتے ہو کہ میں اس لیے کہ یہ جج ہیں، لہذا بجائے کہ آپ ٹیکس فائلر سے کوئی بات پوچھتے، کوئی ڈسکریپنسی کا ان کو نوٹس وغیرہ دیتے، آپ کیونکہ یہ سپریم کورٹ کے جج ہیں لہذا آپ نے سمجھا کہ ادھر وہ ڈانگ چلا لیتے ہیں۔ تو جو فروغ نسیم نے دلائل دیے وہ دو ہیں، اور بڑے یعنی بندے کو احساس ہوتا ہے کہ یا تو یہ حماقت پر مبنی ہے، یا کیونکہ جواب کوئی نہیں ہے تو اب آئیں بائیں شائیں کرنی ہے۔ یہ ایک تھوڑی سی جو لا سے دلچسپی رکھتا ہے شخص وہ بھی سمجھ سکتا ہے۔ مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اس لیے وہ ذمہ دار ہیں، اگرچہ وہ انڈیپینڈنٹ تو ہو سکتے ہیں لیکن اس لیے ذمہ دار ہیں کیونکہ جب جج ریٹائر ہوتا ہے تو دیکھیں وہ اس کے بیوی جو ہے وہ پینشن کی حصہ دار ہوتی ہے یا اس کو ملتی ہے، حالانکہ یہ بڑا ہی اہم کارنہ بات ہے۔ محض اس لیے تو پھر تو سارے جہان کا وہ ذمہ دار ہوگا۔ پینشن بھی ایک طرح کا وراثتی حق ہے، اگرچہ اس کو ایک اسپیسیفک لا میں ایک محدود پیمانے پر رکھا گیا ہے، لیکن بہرحال وہ ایک وراثت بنتی ہے۔ تو وراثت کے معاملات اگر دیکھیں تو ایک بندے کے ملٹیپل ورثاء ہوتے ہیں، اس کے بیٹے اس کی بیٹیاں وارث ہو سکتے ہیں، اس کی ماں اس کا والد وارث ہو سکتا ہے، اس کا دادا دادی نانا نانی وارث ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ ایسی صورتحال بھی ہوتی ہے بھتیجے بھتیجیاں بھانجے بھانجیاں وارث ہو سکتے ہیں، اور بعض کا تو یعنی یہ ایک ٹیکنیکل ظاہر ڈیٹیلز ہے، اس سے فردر بھی رشتہ دار جو ہیں وارث ہو سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کزن بھی ہے، اس کا چچا بھی کوئی وائلیشن کرے ٹیکس لاز کی تو اس کو پکڑ لیں۔ یعنی یہ انتہائی احمقانہ بات ہے کہ پینشن کیونکہ وہ لیتی ہے جج کے فوت ہونے کے بعد، تو لہذا وہ ٹیکس لاز کی اگر وہ خلاف ورزی کرے تو یہ ذمہ دار ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اور صاحب کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں جی دین کہتا ہے کہ عورت مرد یعنی میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، لہٰذا اس سے انہوں نے یہ یعنی چیز نکال لی ہے کہ وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ ججز نے اعتراض کیا کہ یہ آپ جو آیت کا حوالہ دے رہے ہیں یہ آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہے، اس کی شان نزول کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اور واقعتاً اس کا ٹیکس لا سے کیا تعلق ہے؟ اس سے پھر تو ریورس بھی چیزیں ہیں کہ جو جس نے کیا وہی ذمہ دار ہوگا وغیرہ وغیرہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلام پہلا مذہب ہے اور آخری مذہب ہے اس حوالے سے، اور دنیا کے سارے سول لاز یا جتنے بھی لیگل سسٹمز ہیں ان میں بھی پہلا ہے، یعنی وہ مذہب کے حوالے سے جو نہیں ہیں ان کے حوالے سے بھی پہلا ہے، جس نے خواتین کو پراپرٹی کے رائٹس دیے ہیں اور رائٹ ٹو انگیج ان بزنس دیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین جو تھیں وہ اپنا کاروبار کرتی تھیں،
اسی طرح اور کئی مسلم خواتین بڑے بڑی کاروبار کرتی رہی ہیں اور شادی شدہ ہونے کے باوجود وہ اپنے انڈیپینڈنٹ کاروبار کر سکتی ہیں اور انڈیپینڈنٹ پراپرٹی اون کرتی ہیں. تو ایسا ہے تو ظاہر ٹیکس کی وہی ذمہ دار ہیں. اب یہ تو نہیں خاوند کو پکڑ لیں کہ آپ کی وائف نے یہ کاروبار کیا تو اس میں لاس ہوا ہے لہذا تمہ ہو گیا. مطلب اس طرح یہ انتہائی احمقانہ قسم کے دلائل تھے اور شاید جان بوجھ کر, کیونکہ اور کوئی ہے نہیں, کیا کریں. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی جو سول سرونٹس ہیں ان کے جو رولز ریگولیشن ہیں اس کے والے سے یہ بھی, کیونکہ سول سرونٹس ہیں تو یہ بھی اس میں آتے ہیں. حالانکہ یہ بھی ایک جو بالکل ایک مبتدا ہے, ایک بالکل ارلی اسٹوڈنٹ ہے, بگنر ہے, وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو END رولز ہیں, سپوز اگر اس طرح یعنی سول سرونٹس کے سارے اصول وہیں پر اپلائی کرنے ہیں, حالانکہ وہ اس سینس میں نہیں ہوتے, تو پھر تو اس میں عام طور پر 4 طرح کی سزائیں ہوتی ہیں مس کنڈکٹ کی. ایک کوئی انکریمنٹ وغیرہ سٹاپ کر لینا, پروموشن روک لینا, ایک ہوتی ہے کمپلسری ریٹائرمنٹ ہوتی ہے, ایک ڈسمسل ہوتی ہے, ایک سینشور ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کون سی آپ سزا دیں گے کسی جج کو. پھر اس میں آتھورائزڈ افسر اور اتھارٹی وغیرہ اور انکوائری افسر مقرر ہوتے ہیں, تو اس میں سپریم جوڈیشل کونسل کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. پھر ریفرنس ہم کس لیے فائل کر رہے ہو. یعنی یہ 3-4 آرگومنٹس انتہائی لیم قسم کے انہوں نے, یعنی ایک پینشن کیونکہ وہ لیتی ہے لہذا یہ ذمہ دار ہے, اس کے والے سے ایک سول سرونٹس کو کے جو رولز ہیں وہ ان پر اپلیکیبل ہیں, حالانکہ ججز نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور ایک یہ کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لباس ہوتے ہیں, لہذا اس سے انہوں نے یہ چیز نکال لی. تو یہ یعنی آن ٹیکنیکل گراؤنڈز اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, بلکہ یہ بڑا یعنی اس سے ریفلیکٹ یہ بات ہوتی ہے کہ دیکھیں بظاہر وہ بیرسٹر ہے, PhD ہے, بہت بڑا لیگل مائنڈ ہے جی, اور بڑی ایکسپوجر اور ایکسپیرینس ہے قانون کے میدان میں. دیکھیں وہ وزیر قانون, اور کیا یعنی اس سے بڑے کیا لیگل عہدے ہو سکتے ہیں کہ لیگل ایکسپرٹیز کو جج کرنے کے اور اس کو ماسٹر کرنے کے اور اس ایکیومن کو پروو کرنے کے. لیکن دلائل آپ دیکھ لیں, اور جب بھی کوئی وہ سوال کرتے ہیں کہ حضور یہ irrelevant باتیں ہیں, آپ ان پوائنٹ پر آئیں کہ پہلے یہ ثابت کریں کہ یہ پراپرٹی ان کے پیسے سے پیدا کی گئی ہے یہ ایسا سے. تو وہ کہتے ہیں ہاں آپ کا سوال بہت اچھا ہے, میں بعد میں اس کی وضاحت کروں گا, بعد میں جب یہ کیس ختم ہو جائے گا کرو گے. تو یہ جناب صورتحال ہے. پہلے یعنی جب وہ بھگوانوں کے ہرکارے موجود تھے, وہ ثاقب نثار اور اس کے بعد کھوسا صاحب, اس دوران وہ تو قربانی دے دی جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی, لیکن اب اس میں جو ان کے بقایا جات بھی تھے, یعنی مثلا جو اس بینچ کے سربراہ ہیں وہ کم و بیش کھوسا صاحب کی ریپلیکیشن تھے کہ وہ مرغی کو ذبح کرنا چاہتے تھے, لیکن اب وہ ان کا بھی جوش و خروش جو ہے وہ کم ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ قاضی فائز عیسیٰ would emerge victorious in this legal battle. اور جب وہ ہوں گے تو ظاہر ہے وہ جو انہوں نے مکاروں نے مکر و فریب گھڑا تھا جی وہ ٹوٹ جائے گا اور وہ ختم ہو جائے گا, یا کم از کم بڑا کرپل ہو جائے گا. اس لیے کہ نیکسٹ الیکشن اگر ان ٹائم ہوتے ہیں, یعنی ان ٹائم سے مراد کہ یہ حکومت اپنے ٹینیور پورا کرتی ہے اور حکومت کی ظاہر یہی کوشش ہوگی, تو اس کے عین جو انٹرم پیریڈ ہوگا جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا تو قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ چیف جسٹس بنیں گے. اور ظاہر ہے پھر وہ وردی والوں اور ان کے جو ٹاؤٹس ہیں, ویسے کہنے کی بات یہ قاضی فائز عیسیٰ کہتا ہے فروغ نسیم ٹاؤٹ ہے اور شہزاد اکبر جو ہے وہ کذاب ہے تو ان کی باتیں نہیں چلیں گی. تو اس کے ساتھ ہی آپ سے یہ درخواست کہ اگر آپ کو ہمارے پروگرام پسند ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ اسے شیئر کریں اور لائک کریں. ہمیں اجازت دیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھیں. خدا حافظ.